बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से मैं सैयद सिकंदर शराजी आज पाकिस्तान और यौम पाकिस्तान के हवाले से हम कुछ आज डिस्कशन करने के लिए आए। गो के 80 साल पहले की ये जो बात है वो हम करारदाद पाकिस्तान और करारदाद लाहौर की याद को हम ताज़ा करने के लिए आए। हमारे बुज़ुर्गों ने 1940 में 23 मार्च और 24 मार्च के इन 2 दिनों पर मुश्तमिल एक करारदाद मंजूर की। ये करारदाद तारीख़ी लिहाज से और पाकिस्तान के इम्पोर्टेंस के रिस्पेक्ट से ये बहुत इम्पोर्टेंट करारदाद है, जिसमें 7 साल के अरसे में एक ऐसा टारगेट सेट किया गया है कि जिसमें आज हम एक खुदादाद पाकिस्तान में, आज़ादाना पाकिस्तान में आज़ादाना तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जी रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों को आगे बढ़ा रहे हैं। करारदाद पाकिस्तान की जो एक करारदाद मंजूर हुई, इसमें ये एक मीटिंग थी जिसमें हमारे बुज़ुर्गों ने ये करारदाद पाकिस्तान के क़याम की कोशिशें की और इसके हवाले से जो कोशिशें रहीं इस 7 साल के अरसे में, इन्होंने इस जद्दोजहद करके आखिरकार पाकिस्तान को हासिल किया। वहाँ का जो स्टेज था, उस स्टेज में अल्लामा इकबाल की नुमाइंदगी के लिए इकबाल का एक शेर लिखा होता। वो शेर ये था, जहाँ में अहले ईमान सूरते खुर्शीद जीते, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। गो के 1940 में अल्लामा इकबाल उस करारदाद में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी नुमाइंदगी उनकी शायरी से हो रही थी। करारदाद पाकिस्तान की तारीख में संग बुनियाद है। लाहौर में ये करारदाद मंजूर हुई और लाहौर के मंटू पार्क में, जहाँ पे आज भी उसकी निशानी के तौर पे मीनार पाकिस्तान था। आज की जो गुफ्तगू है हमारी करारदाद पाकिस्तान की, हम इस पे आज अपनी एक छोटी सी गुफ्तगू करेंगे जिसमें हम करारदाद पाकिस्तान को समझने की कोशिश करेंगे। कायद आज़म की क़यादत में करारदाद मंजूर हुई। इस पूरी करारदाद में, इस पूरे क़यादत में आपने कैसे मुसलमानों ने हिल को इकट्ठे किया और फिर इस पाकिस्तान की कायम कोशिश में आगे बढ़े। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि 7 साल के अरसे में जो 1940 से लेकर 1947 का अरसा था, इसमें क्या मुश्किलात दरपेश आईं और कैसे उसको टैकल किया गया। और एट द एंड आज का जो हमारा यूथ है, हमारा जो जवान है, नौजवान है, और हम लोग सब मिलके इस करारदाद के नुकात से क्या फ़ायदे उठा सकते हैं और कैसे हम आज के पाकिस्तान को इन फ्यूचर देख सकते हैं, हम आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मोहतरम हमारे साथी जनाब डॉक्टर मोहम्मद रेहान साहब मौजूद हैं। सर, इकबालियात में आपकी PhD है, 2021 में आपने जामिया कराची से PhD किया और आपकी जो थीसिस का टाइटल है अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी में कुरानी अफ़कार। इकबाल के हवाले से बहुत ही इंथुज़ियाज़्म है, बहुत जोश है, बहुत इनके अंदर इल्मी मयार है इकबाल का, और काफ़ी हद तक इनकी आर्टिकल्स, इनकी पब्लिकेशंस अल्लामा इकबाल के हवाले से मौजूद हैं। पाकिस्तानी स्टडीज़ ये पढ़ाते रहे और पाकिस्तानी स्टडीज़ में जो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है करारदाद पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर इस पर बड़ी गिरफ्त है इनकी, और गो के इसी के हवाले से आज हम सर से बात करेंगे। सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा सवाल ये है कि करारदाद पाकिस्तान के हवाले से आप कुछ आगाह करें और ये बताएं कि करारदाद पाकिस्तान का जो एक मुसव्वदा पेश किया गया, ये क्या है? जी, इसमें देखिए, सबसे पहले ये बात हम स्टूडेंट्स को और हमारी सामीन को नोट करनी चाहिए कि जो बातें बड़ी अहम हैं, कि जो डिक्लेयर्ड किया गया, जो ऐलान हुआ, वो ये था कि मुस्लिम इंडिया वुड नॉट बी सेटिस्फाइड until the federal scheme of the government of India Act of 1935 was entirely set aside. इसके बाद जो करारदाद का मतन है, जिसको हम 4 पैराग्राफ्स में कहते हैं, जो बहुत बुनियादी और अहम तरीन पैराग्राफ है, जिसके वर्ड्स कुछ इस तरीके से हैं कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान वुड बी वर्केबल or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles. डिटेल है, पैराग्राफ काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं वो लाइन यहाँ से आपको पढ़ देता हूँ ताकि एक ओरिजिनल टेक्स्ट जो इंग्लिश में ही था वो भी वाज़ेह हो जाए। और ये इसमें कहा गया कि ये demarcated into regions that the geographically contiguous units demarcated with such territorial adjustment as may be necessary, that the areas in the northwestern and eastern zones of India should be grouped to constitute independent states in which the constituent units shall be autonomous and sovereign.
تو وہ بالآخر جو قرارداد پیش کی گئی وہ ہمیں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے جو ہے اس میں نتیجے میں حاصل ہوئی، اور ہم نے یہاں پر ایک آزاد فضا میں آزادی کے ساتھ، فریڈم کے ساتھ ایک نیا سفر کا آغاز کیا۔ تو یہ قرارداد پیش ہوئی، اور اس کے بعد دیکھا آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں یہ بات کہی کہ 7 سال کے مختصر عرصے میں یہ اچیومنٹ ملی۔ اس کے حوالے سے سکندر صاحب میں آپ کو ایک بات خاص طور پہ ایک حوالہ دیتے ہوئے کہوں کہ جو اسٹیورٹ نے جب یہ قرارداد پیش ہوئی تو ایک بات بڑی اہم اس نے لکھی، اس نے کہا کہ اگرچہ تقسیم ہند کا نظریہ یہ معقول، غیر معقول، ناقابل قبول ہے، تاہم یہ نظریہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کے دماغوں کو نشہ چڑھا دے گا، اور شاید اس لفظ نشے کو اتارنا زیادہ مشکل ہوگا، اور ایسا ہی ہوا، اور قیادت نے اور جذبے نے، اور بالخصوص وہ جو بعد میں 1944 میں ہمیں ایک وہ میننگ مل گیا، ایک مطلب مل گیا، اور جد و جہد کو، اسٹرگل کو ہم اسی کے مطابق لے کے چلے، اور وہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور بالآخر اس نشے نے اپنا کام دکھایا اور الحمدللہ پاکستان حاصل ہو کیا۔ بہت خوب سر، قرارداد پاکستان کو جو آپ نے قرارداد لاہور کو جو ڈیفائن کیا، یہ اپنے آپ میں ایک یونیک گفتگو ہے، لیکن اس میں جو ایک پوائنٹ میں نے یہ دیکھا ہے آپ کا کہ جو آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک نامعقول وائسرائے کی طرف سے ایک نظریہ ہمیں دیا گیا، تو یہ آج کے انگریز میں بھی یہی ایک پوائنٹ ہے کہ وہ ہمیشہ سے اپنے انڈر کے لوگوں کو یہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جو نظریہ ہے وہ معقول نہیں ہے، جی جی، لیکن یہ ہمیں اپنے نظریے پہ متفق رہنا ہے اور ایک کانفیڈنس رکھنا ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے بالکل وہی، آپ کو کسی بھی پوائنٹ پہ دبنا نہیں ہے، چاہے آپ کے نظریے کو کوئی نامعقول ہی آپ کو کہے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا نظریہ جو ہے بالکل صحیح ہے اور آپ درست سمت ڈائریکشن میں چل رہے ہیں۔ بالکل درست، صحیح کہا۔ میرا سوال یہ ہے کہ قائد اعظم کی قیادت میں قرارداد منظور ہوئی، انگریز وائسرائے یہ سمجھتے تھے کہ قائد کی جو پاپولیرٹی ہے اس ایونٹ کے بعد بہت بڑھ گئی ہے، جی جی، تو کیسے پورا مسلمانان ہند آپ کی قیادت میں متحد ہو گیا، اس کے حوالے سے کیا؟ بظاہر تو یہ ایک مختصر ترین ہے کہ یہ ایک معجزہ لگتا ہے، ایک میریکل لگتا ہے، لیکن قیادت کا کیرزما تھا، ان کا کردار تھا، ان کے اندر ایک لیڈرشپ تھی، اور ہم سب کو معلوم ہے، میں ایک پھر دفعہ بتاؤں کہ اسی جلسے میں، اسی دوران قائد اعظم کے حوالے سے ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح والی نظم بھی پڑھی گئی۔ آج بھی ہم اس کو جب بھی اس کوئی یوم کو ہم ایک اجتماعی طور پر قومی سطح پہ مناتے ہیں تو یہ نغمہ پھر سے دماغوں میں آتا ہے، اور وہ قیادت کا ہی ایک سحر تھا، ایک میجک تھا جس کے باعث یہ تمام اتنا بڑا کارنامہ اس قوم نے، مسلم قوم نے یونائٹ ہو کر، متحد ہو کر، اور قائد کے فرمان یونٹی اور فیتھ یونٹی ڈسپلن کو فالو کرتے ہوئے اس کو حاصل کیا۔ گو کہ میں یہی دیکھ رہا تھا کہ جو یونٹی ہے یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے ہمارے لیے، جی جی، ہم اسی پہ آ کے جو ہے اتفاق نہیں کر پاتے کہ ہاؤ ٹو یونائٹ۔ اب دیکھیں جذبے کا ایک، آپ ہمیں معلوم ہے کہ جو نظم ایک بچے کی زبان پہ تھی، وہ میں اس کا ایک شعر بڑا جذباتی ٹائپ کا، میں اکثر کلاس میں جناب بچوں کو ذرا جب یہ لیکچر دے رہا ہوتا ہوں تو کچھ اشعار یہاں سے پڑھتا ہوں کہ جیسے یہ اس نظم میں کہتے ہیں کہ بیٹھے ہیں باندھے سر سے کفن، کیا بچے کیا مرد و زن، جانتے ہیں جینے کا فن، کر کے تن من دھن قربان، بڑھ کے رہے گا ہندوستان اور لے کے رہیں گے پاکستان۔ یہ لے کے رہیں گے پاکستان والا جو جذبہ تھا یہ بالآخر کامیاب ہے، اور آج ہم الحمدللہ انہی کوششوں کے باعث، اس جذبے کے باعث آج ایک آزاد فضا میں، آزاد پاکستان میں ہم ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں، گو کہ سلو ہے لیکن الحمدللہ ڈائریکشن اب بھی کوئی غلط نہیں ہے اور ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اچھا سر، یہ میرا جو اگلا سوال ہے یہ کہ تقریباً 7 سال کا عرصہ قرارداد کے بعد گزرا، 1940 سے لے کے 1947 میں ہم نے اپنے اس خداداد پاکستان کو حاصل کیا۔ کیا مشکلات سہنی پڑی اس عرصے میں؟ چونکہ 7 سال کا عرصہ بڑا ٹف گزرا ہوگا، چونکہ ہم نے پڑھا بھی ہسٹری میں کہ جو ٹائم تھا بڑا کرٹیکل ٹائم تھا یہ اس مسلمانان ہند کے لیے، اور ہر ایک پل اور ہر ایک مومنٹ بہت قیمتی مومنٹ تھا۔ تو کیسے ان مشکلات کو طے کیا قائد کی قیادت میں، اور کیسے ایک مسلمانان ہند نے اس مشکل مرحلے کو گزارا اور بالآخر پاکستان حاصل کر ہی لیا؟ دیکھیے اس مرحلہ مختصر یہ کہ دیکھیے 1937 میں تو مسلم لیگ کی پاپولیرٹی یا شاید مسلمانوں کا ایک آزاد ملک کے لیے، تقسیم ہند کے لیے جذبہ
اتنا نہیں تھا، جس کی وجہ سے الیکشن نتائج بھی بہت اچھے نہیں آئے. ریکارڈ پہ کتب میں ہسٹری میں اس کا سارا کچھ تفصیلات درج ہیں. لیکن یہ جذبہ بڑھا، اس میں شدت بھی آئی، اس میں صحیح رخ بھی طے ہوا، اس میں اتحاد بھی ہوا. اور وہ 1944 کی وہ لائن جو بار بار جو بعد میں بتاتی ہیں کتابیں کہ وہ باقاعدہ وہ وار سلوگن بن گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ جذبہ بڑھتا رہا. اور یہ اس کا صحیح جو ہمیں عملی اظہار ہمیں ملتا ہے وہ 1946 کے الیکشن کے نتائج میں ملتا ہے کہ جب کانگریس کو صحیح معنوں میں چیلنج کیا اور تمام صوبائی اور قومی سطح پر مسلم لیگ نے شاندار کامیابی حاصل کی. اور اگلے سال ہی وائسرائے لارڈ ماؤنٹ جب یہاں پر آتے ہیں اور اس کے بعد مارچ کے مہینے سے جو جدوجہد چلتی ہے اور اگست کے پر جا کر 14 اگست کے دن اس کو ہم اپنے ایک آزاد مملکت کے طور پر اس قرارداد کو اس نتیجے پہ لے آتے ہیں جو کہ گریٹسٹ اچیومنٹ آف دا 20th سینچری کو اگر ہم اس کو کہہ دیں پولیٹیکل ہسٹری میں تو شاید یہ بالکل صحیح فریز ہوگا اور صحیح اس کو دنیا تسلیم کرے. بہت خوبصورت. اچھا، یہ واقعہ تقریباً آج سے 80 سال قبل کا ہے. اس وقت کی قیادت صرف 7 سال کے عرصے میں اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیا. جی 40 میں قرارداد منظور ہوئی اور 47 میں ٹارگٹ اچیو ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک. کیا ایسی کوئی قرارداد دوبارہ نہیں بن سکتی کہ جس میں ہم آج یہ قرارداد منظور کریں اور ہم پاکستان کو آنے والے 7 سالوں میں ایک بہتر پاکستان بنا سکیں؟ بالکل وقت پہ ہے اور دوبارہ سے ہم یہی چاہتے ہیں. آج یہ ہم جو بیٹھے ہیں یہ کچھ چیزیں ہم نے سامعین کے لیے بالخصوص طلباء و طالبات کے لیے، یونیورسٹی کے ماجو کے لیے اور اساتذہ کے لیے رکھی ہیں. دیکھیے اس میں ایک میں اختتامی طور پہ میرا خیال ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ یہ 27واں اجلاس تھا مسلم لیگ. اب 27 کو ہی میں اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ میرے پاس پاکستان کرونیکل جو کتاب ہے اس کتاب کے پہلے صفحے پر آزادی کا پہلا دن اپنی ایک قائد اعظم جو ہے یہاں پر حلف لے رہے ہیں، یہ تصویر بھی موجود ہے. اور یہ بات طلباء و طالبات کو پتہ ہونی چاہیے، ہمارے تمام پاکستانی پتہ ہونی چاہیے کہ اس میں یہ لکھ رہے ہیں اس کے مصنف آتھر کہ پاکستان جو ہے وہ 14-15 اگست کی درمیانی شب یعنی 27 رمضان المبارک 1366 رات 12 بجے دنیا کے نقشے پر آزاد و خود پر اور دنیا اسلام کی سب سے بڑی مملکت کا اضافہ ہوا جس کا نام پاکستان ہے. تو یہ بھی 27 تاریخ اور اجلاس بھی 27واں. اب میں اس میں ایک اور بات کا اضافہ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے لوگ آج کا جذبہ بھی کچھ ایسا ہی بنا لیں جو اقبال نے فرمایا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اور خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور یہ بات بھی ذہن رہے کہ قرآن پاک کی جو 27واں پارہ ہے تو 27واں اجلاس 27 رمضان المبارک اور قرآن پاک کا 27واں پارہ اس میں جو سورہ رحمان ہے وہ وہاں موجود ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ کو بھی ذہن میں اگر ہم رکھیں، اگر دوبارہ سے ہم وہی ایمان وہی اتحاد پیدا کر لیں جو ہمارے آباء و اجداد نے بالخصوص اقبال نے اور قائد نے اور دیگر ہمارے قائدین نے پیش کیا، تو آج بھی کوئی مایوسی والی حالت اتنی نہیں ہے خدا نخواستہ کہ پاکستان معیشی طور پر آج کی بھی جو خبر سب سے بڑی جنگ کی میں پڑھ کے آیا ہوں کہ IMF کے سامنے ہماری جو ہے نا معیشت کے معاشی ماہرین جو ہیں اور جو ہمیں شکل دکھائی جا رہی ہے پاکستان کی، خدا نخواستہ اتنے مایوس کن نہیں ہے. یہی جذبہ اگر رہے، یہ 27 کا فگر ہے، پھر رمضان المبارک ہے، کل پرسوں پھر روزہ ہے، پھر یہ دن آ رہا ہے، تو ہم بس یہ ہے کہ اپنا یہ ایک تجدید کر لیں، تجدید عہد کر لیں کہ وہ جذبہ جو ہمارے آباء و اجداد نے دکھایا، ہمارے قائدین نے دکھایا، بالآخر ہم اس کو دوبارہ سے اس کو رکھیں اور ایک بار پھر آئندہ 7 سالوں میں پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ ایک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لے آئیں. انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ بسم اللہ. اسی گفتگو کے ساتھ آپ کی انہی ٹاپک کے ساتھ ہم نے جو آج کی گفتگو رکھی قرارداد پاکستان کے حوالے سے، قرارداد پاکستان کو سمجھنے کی کوشش کی، قائد کی قیادت میں کیسے یہ 7 سال کا عرصہ گزرا، کیا مشکلات آئیں، اور اگر اسی 7 سال کو ہم ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہم آنے والے فیوچر میں پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں. تو ہم نے اس پہ اپنی بات کی. تو امید ہے کہ یہ قرارداد ہماری ان فیوچر کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت اہم قرار پائے گی. اور اسی سے جو ہم اس کا جو امپورٹنٹ میسج ہے وہ لے کے ہم اسی جذبے کے ساتھ آنے والے پاکستان کو اچھے سے اچھا لے کے آگے بڑھیں گے. فار دا ٹائمنگ دیٹس آل فار ٹوڈے.